सलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम सुलेमान बादशाह की लिखी वाइस की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इसके 7वें और 8वें बाब पर पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज खुशामदीद, और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है, नेक नामी बेश बहा इत्र से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। भाई इन अल्फाज से क्या मुराद है? 7वें बाब में वाइस की किताब के दूसरे हिस्से का आगाज होता है और उन दर्दनाक और औंधी बातों का जो दुनिया में हैं। बहरहाल वो 7वें बाब में अपनी हिकमत से कुछ बातों में अपना यहाँ पर मशवरा देता है। गोया वो हमें बता रहा है कि उल्टे सीधे हालात में कैसे जीते हैं, और इस बाब में वो 7 तजादात पेश करता है। अच्छाई या बेहतरी का जिक्र 7 मर्तबा किया गया है। वो हमें अच्छी चीजें पेश करता है। बहरहाल अच्छी चीजें भी हैं और अपने हाथों को अच्छी चीजों से भरने की कोशिश करें। वो कहता है नेकनामी बेशबहा इतर से बेहतर है, और बेशबहा इतर जिंदगी को जाहिर करता है जो पुरताइश और आसान जिंदगी है। वो कहता है कि हम नेकनामी पाने की कोशिश करें। ये बेशबहा इतर से बेहतर है जहां तक हो सके आपकी नेकनामी और आपकी मकबूलियत लोगों में बढ़े। इससे लोग आपके मुतालिक नेक राय रखेंगे और दुनिया में खुशी पाएंगे। ये एक आलीशान और पुरताइश जिंदगी से बहुत बेहतर है, और जहां तक हो सके लोगों की दोस्ती पाने की कोशिश करें ताकि वो आपके बारे में नेक राय रखें। फिर वो कहता है कि मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है, मतलब जिस रोज आप मरेंगे आपकी जिंदगी खत्म होगी, और शायद इसलिए तब हम जिंदगी के दुखों और तकलीफों से आराम भी पाएंगे। बहरहाल गोया उसने देखा कि मौत सब दुखों और जिंदगी की दर्दनाक बातों को खत्म कर देगी, लिहाजा उसने कहा कि मौत का दिन पैदाइश के दिन से बेहतर है। और इसके बाद वो मजीद तजादात के मुतालिक बताता है, और इस बात में 7 मकूले हैं। भाई इसहाक वो दूसरी आयत में कहता है, मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है, और जो जिंदा है दिल में अपने इस पर सोचेगा। ये कैसे हो सकता है कि मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में जाने से बेहतर हो? ये बहुत कमाल के अल्फाज हैं, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि ज़ियाफ़त के घर का जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ सब लोगों को जाना चाहिए। बहरहाल मातम के घर में जहाँ जनाजा है, शायद कुछ लोग उस जनाजे में शिरकत से बचने की कोशिश करते हैं या मातम के घर से। बहरहाल दर हकीकत मातम के घर में जाना आदमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है, जिससे उसे याद रहता है कि उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी आखिरत और अब्दियत के मुतालिक सोचेगा। दरअसल ये बहुत अहम बात है। शायद अगली 2 आयात भी इस मौजू पर हैं, जैसा कि वो कहता है कि तमाम बनीनो इंसान का अंजाम मौत ही है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है, और जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा। वो कहना चाहता है कि मौत पर तारीख के सबब से बड़ी नज़ा है। ये एक खामोश नज़ा है लेकिन बहुत ज़ोर आवर है। उसने तमाम ज़िंदा लोगों को पैगाम दिया है कि एक लम्हा आएगा जल्दी तमाम बनीनो इंसान पर जो खुदा से दूर हैं, और बहुत से ईमानदारों पर भी जो खुदा उनके फ़र्जंद हैं, जो कि कलीसिया के साथ उठाए ना जाएंगे, वो उस वक्त का इंतज़ार ना करेंगे बल्कि सो जाएंगे। उन पर वो दिन आएगा। सो क्या मैं इस नुक्ते पर गौर करता हूँ। अफसोस भाई अयाद के ऐसे बहुत से लोग हैं जो जनाज़ों को संजीदगी से नहीं लेते, महज फ़र्ज समझ लेते हैं। बहरहाल मौत दर हकीकत एक पैगाम है, कतई नज़र इससे कि जनाजे पर क्या कहा जाए। बहरहाल मौत बज़ाते खुद एक ज़ोर आवर पैगाम है। फिर वो मज़ीद इस पर तीसरी और चौथी आयत में कहता है कि गमगीनी हंसी से बेहतर है। खास करके नए अहदनामा की रोशनी में हम जानते हैं कि इंसान को खुश रहना पसंद है, और ये फितरी है, और खुदा भी चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ खुश मेरे हालात और मेरे गुनाह पर मेरे हालात और मेरे गुनाह पर मेरी उदासी ये तौबा का सबब बनता है, जो नदामत के बिना नजात की तरफ ले जाती है। सो सही हालात में वो नहीं जिसमें लोग खुश होते हैं। कभी कभार कुछ मसीही इज्तिमाआत में लोग बहुत से खुश होते हैं, और खुदा भी चाहता है कि हम खुश हों, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग बड़ी इबादत में
جاتے ہیں وہ کیا خوش ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے۔ کہ آپ کی خوشی کی بنیاد صحیح ہے، وہ ماتم اور توبہ ہے اور خدا کی طرف لوٹنے سے ہی ہے۔ در حقیقت صحیح غمگینی ہی وہ ہے جو دل کو شاد کرتی ہے، اور وہ یہاں کہتا ہے کیونکہ چہرے کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ پھر اس نے چوتھی آیت میں اپنی بات کو مکمل کیا کہ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے۔ ایک ایسا شخص جو عشرت خانے کو بے حد پسند کرتا ہے غلط نہیں ہے، لیکن جب وہ دکھ اور ماتم کو نظر انداز کرتا ہے اور موت کے مناظر کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ احمق ہے، کیونکہ اس نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس کے بھی غمگینی کے دن آئیں گے، لیکن اگر وہ دانا ہے تو اس میں شریک ہوگا۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ بہت سے لوگ موت کے خیال سے دور بھاگتے اور اس کا سامنا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جانوروں میں جانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ سلیمان کا مقصد اپنی باتوں سے ہمیں پریشان کرنا نہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کبھی کبھار موت کے بارے میں سوچنا اچھا ہے۔ اس سے ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ تبدیلی کا بھی ایک وقت ہے، اپنے زندگی کی راہ کو جانچنے کا وقت ہے، خدا کی بخشش کی خاطر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا وقت، کیونکہ ہر انسان کو مرنا ہے۔ سو خدا کی رحمت کا تجربہ کرنے کی تیاری کرنا دانش مندی ہے، بجائے موت کے بعد اس کے انصاف کا سامنا کرنے کی تیاری کرنے کے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میں اس کا مطلب جاننا چاہوں گی۔ یقیناً ظلم دانش پر آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے۔ جی ڈاکٹر فیاض، 7ویں آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ 7ویں آیت 5 تا 10ویں آیت کے درمیان آتی ہے، جہاں سلیمان انسان کو 5 مشورے دیتا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے بیکار قسم کے مسائل سے نمٹ سکے۔ اس نے 5ویں آیت میں کہا کہ انسان کے لیے دانشور کی سرزش سننا بہتر ہے۔ جب کوئی دانا تجھے سرزش کرے تو اس سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر دوسری بات اس نے ظلم سے خبردار کیا، یہ خبرداری ہے۔ 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ جب کوئی دانشور ہوتے ہوئے ظلم سہتا ہے تو ظلم فیصلوں کو غلط کر دیتا ہے، اور رشوت عقل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور پھر اگر آپ رشوت قبول کرتے ہیں تو آپ کا دل بدکار ہو جائے گا۔ اور تیسرا مشورہ صبر کرنے کا ہے، کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے، اور بردبار متکبر مزاج سے بہتر ہے۔ اور لکھا ہے کہ تو اپنے جی میں خفا ہونے کی جلدی نہ کر، یہ چوتھا مشورہ ہے۔ 5واں مشورہ کہ تو گزرے ایام کا غم نہ کر، مت کہہ کہ گزشتہ ایام بہتر تھے، اور کون ان ایام کو واپس لائے گا، تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے۔ سرزش کو قبول کر، ظلم سے خبردار رہ، خفا ہونے سے خبردار رہ، صابر بن، رو میں صابر ہو، گزشتہ ایام پر افسوس نہ کر، اپنی زندگی کو جی، زندگی کے موجودہ دنوں میں جی، اور گزرے دنوں پر افسوس نہ کر۔ جی ٹھیک ہے بھائی اسحاق، 11ویں آیت میں لکھا ہے حکمت خوبی میں میراث کے برابر ہے، اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے، کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ۔ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے۔ خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو، ہر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ حکمت خوبی میں میراث کے برابر ہے، آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ دراصل میں اس میں یہ دیکھتا ہوں، جب امثال کی کتاب میں ہمیں حکمت کے متعلق بتاتی ہے، اور بائبل میں حکمت بذات خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ پالوس رسول نے کرنتھیوں کو اس کے متعلق لکھتے ہوئے کہا کہ مسیح جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی۔ یہاں حکمت سے مراد نیک حکمت بطور میراث ہے۔ دراصل مسیح جس میں حکمت اور معرفت کے سبب خزانے پوشیدہ ہیں، یہ شخص ہمارے لیے حکمت ہے، اور یہ حکمت نیک ہے۔ یہ ہماری میراث یا ہمارا حصہ ہے۔ خداوند ہی میری میراث اور میرا پیالے کا حصہ ہے،
اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہیں، کیونکہ حکمت ویسے ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ ہے۔ دراصل خداوند یسوع مسیح نے ہمیں زندہ کیا اور وہی ہمارے وجود اور زندگی میں خوشی کی وجہ ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ مثلاً وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ بال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہوں، پر مصیبت کے دن میں سوچ۔ بہت شاندار باتیں ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا مقصد ہمارے اچھے دن ہیں، ہمیں ان میں خوش ہونا ہے۔ بہرحال جیسا کہ ہم متفق ہیں تاکہ اس کے ساتھ اپنے تعلق میں خوش ہوں، تاکہ اس کی بھلائی کا لطف اور اس سے دور رہ کر نہیں بلکہ اس کے ساتھ تعلق میں پائیں۔ تو ہم سوچیں یہ وہ دن ہے جب ہمیں آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض 27ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ وائز کہتا ہے میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں سے ایک مرد پایا لیکن ان سبھوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کیں۔ یہاں وائز کیا کہنا چاہتا ہے؟ سلیمان اپنے افسوسناک واقعے کی بابت کہتا ہے کیونکہ اس نے 1000 عورتوں سے شادی کی، 700 شہزادیاں اور 300 لونڈیوں سے۔ بہرحال وہ یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ اسے 1000 میں سے ایک مرد ملا جو اس کے دل کو خوش کرے، لیکن 1000 عورتوں میں سے اسے ایک عورت ملی، اور اس نے یہ اس انداز سے کہا کہ عبرانی شاعری کی روح سے یہ ناممکن ہے، خدا کے کلام میں جیسے یہ استعمال شدہ لاکھوں میں مقولہ ایک ہے، یا جیسے مصری ایک عجیب سا مقولہ کہتے ہیں کہ خوبانی کے موسم میں، اور اس کا مطلب ہے کہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور یہ ایک مانا ہوا مقولہ ہے۔ عبرانی میں 1000 میں ایک کا مطلب ہے یہ ہرگز وجود نہیں رکھتا۔ یہ مقولہ 3 مرتبہ وہاں دہرایا اگر گیا اس کے ہے، ساتھ 1000 1000 میں سے ایک تو کرنے والا اسے ہو۔ نہ پائے گا، در حقیقت وہ پائے گا، اور ایوب 9 میں لکھا ہے کہ پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے، کیونکہ 1000 میں سے ایک بار بھی اسے جواب نہ دے پایا۔ تیسری بات، وہ شخص 1000 میں سے ایک ہے، یعنی کہ وہ موجود نہیں، وہ موجود ہوا لیکن 1000 میں سے ایک بھی عورت نہ ملی، سو نتیجہ صفر رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کے دل کو خوش کر سکے، کیونکہ تو نے ان کا انتخاب کیسے کیا؟ تجھے ان میں سے اچھی بیوی کیوں نہ مل سکی؟ تجھے خداوند کی طرف سے مقرر کردہ کیوں نہ ملی تاکہ تیرے دل کو آسودگی ملے؟ ایک بھی نہیں۔ کیا تو معیار سے انتخاب کرتا ہے؟ تو کس طور پر انتخاب کرتا ہے؟ کیا تو صرف خوبصورتی دیکھتا ہے؟ تو خوبصورت عورت کا انتخاب کرتا ہے، پر تجھے معلوم ہے حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، تو تجھے دانشمند بیوی نہ مل سکی۔ بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کے ناک میں سونے کی نتھلی ہے۔ کوئی نیک عورت نہ تھی جو تیرا ہاتھ پکڑ کر تیری حوصلہ افزائی کرتی۔ جب تو بھٹک گیا تو کیا کوئی تجھے خداوند کے پاس واپس لایا؟ دراصل نہیں، وہ اسے ڈھونڈنے ہی نہ پایا، لہٰذا اس نے اس افسوسناک بات کا خاکہ پیش کیا۔ وہ اپنی سنگین سچائی بیان کرتا ہے کہ میں بہت سے سورماؤں کو جنہوں نے خداوند کے حضور دعا کی، اور خداوند نے ان کے لیے بہترین عورتوں کو بھیجا، اور ایمانداروں کے گھر نیک عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمیں مسیح کی شاندار مہک آتی ہے، اور پھر ہم ایک سادہ اور نیک روح کے جمال کو واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم بہت سی عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ طاقت اور وقار ان کا لباس ہے، وہ مہین کتانی اور ارغوانی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ مسیح کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور سلیمان جس میں ناکام رہا، دیانتدار اس میں کامیاب رہا۔ اسے ایسی دلہن ملی جس سے اس کا دل خوش ہو، یعنی کہ کلیسیا جو خدا کی نظر میں ایک بیش قیمتی موتی جیسی قدر رکھتی ہے۔ اور جب اس نے اس کی قدر کی اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے لائق ہے، تو اس نے اس دلہن کی خاطر سب کچھ بیچ ڈالا، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے حضور حاضر کرے جس میں داغ نہ ہو۔ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں ڈاکٹر فیاض۔ اب میں 8ویں باب کی طرف آنا چاہوں گا، اور میں پہلی چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ 8واں باب دانش مند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ انسان کی حکمت اس کے چہرے کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہ۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو، اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے، اور اس سے کون کہے گا کہ تو یہ کرتا ہے؟ بھائی اسحاق، اس نے دانشمند کی تعریف کی، اور باب کی شروعات اس نے کہا کہ دانشمند کے برابر کون ہے؟
اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں ان سے کہوں گا کہ دانشمند مسیح ہے جو باتوں کی تفسیر ہمارے لیے کرے گا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح انسان کے سب الجھے ہوئے کاموں کا جواب ہے۔ ہر زمانہ میں، پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں بھی شاندار احکامات کی فہرست ہے جو اس نے اس سے کہے کہ بادشاہ کے حکم کو مانتا رہے تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو۔ سو وہ انسان کو کہنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال، سیکھ۔ آج ہم مسیح سے سیکھتے ہیں کیونکہ مسیح آیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس نے خود کو مصیبت میں ڈالا اور خود کو بغیر کسی وجہ کے خطرے کے حوالے کیا۔ بہرحال خداوند یسوع مجسم حکمت تھا، وہ ہر طرح کے حالات سے نمٹنا جانتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم بہت جگہوں پر دنیا میں رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی حکمت کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے اس سے آ کر کہا کہ میرے بھائی کو کہہ کہ میراث کا جو حصہ میرا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا؟ میں ان معلومات کے لیے نہیں آیا جو تم سے ابدی زندگی اور ابدی چیزوں کی باتیں کرنے آیا ہوں۔ سو مسیح کا مقصد واضح تھا، وہ کسی بات سے متاثر نہ ہوا اور اس نے خود کو کسی فضول معاملے میں نہ الجھایا۔ بہت بار ایسا ہوا ہے، مثلا جب وہ زنا میں ایل فیل کے وقت پکڑی گئی ایک عورت اس کے پاس لائے اور انہوں نے اسے کہا کہ شریعت میں ہمیں ایسی عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تب اس نے ان سے کہا، اس نے بڑی حکمت سے کام لیا، اس نے ان سے کہا، تم میں جو بے گناہ ہے پہلا پتھر اسے وہ مارو۔ انسان کی حکمت اس کے چہرے کو روشن کرتی ہے اور اس کے چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہی۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بے شدت مائل ہے۔ خدا جلد مداخلت کر کے بدی کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ بدی کے کام کی سزا فوراً ہی کیوں نہیں مل جاتی؟ میں اس میں دو باتیں دیکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ وہ اپنی مہربانی اور تحمل کی دولت گناہگار پر نچھاور کرتا ہے، اور خدا گناہ کرنے والے شخص سے صبر سے پیش آتا ہے اور وہ اسے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ جب عدالت کا دن آئے تو کسی کا منہ نہ کھلے، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ تو نے جلد بازی کی، مجھے موقع نہ دیا۔ بہرحال ایماندار کے لیے خداوند ایک ایماندار کو جانچتا ہے اور اس کے ایمان کو پرکھتا ہے کہ وہ بدی کے باوجود خداوند پر ایمان رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ نا انصافی کے باوجود کیا وہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک دن تیری راست بازی کے نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح کرے گا یا نہیں؟ مگر جو آزمائش پر پورا اترتا ہے، جس طرح خداوند نے ظلم کو برداشت کیا اور خدا کا انتظار کیا اور اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیا۔ اور میں کہوں گا کہ ایماندار کے اس طرح انتظار اور خدا پر بھروسہ کرنے کا بڑا انعام ہے، کیونکہ خداوند ایماندار کو جانچتا ہے تاکہ اس کو مسیح کے تخت کے سامنے انعام نہ حاصل کرنے کا بہانہ نہ ملے۔ بہرحال بدی کا خاتمہ جلدی یا بدیر ہونا ہی ہے۔ جی، خدا بالکل اسے بھولے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت دیتا ہے لیکن وہ نظر انداز جی، نہیں صحیح۔ کرتا، کیونکہ شریر خدا کے صبر کو غلط سمجھے۔ میرا مطلب آیت کے بقیہ حصے میں وہ کہتا ہے، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ وہ خدا کے صبر کو غلط سمجھے۔ جی بالکل، وہ غلط سمجھے۔ رومیوں کے خط میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ جو شخص خدا سے دور رہتا ہے اور بدی کرتا ہے، اس شخص کے لیے ایک پیغام ہے جو بدی کر کے یہ سوچتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے اور خدا مجھے کامیابی دے رہا ہے اور میری دولت کو بڑھا رہا ہے اور میرے گھرانے کو برکت دے رہا ہے، لیکن نہیں، خدا ہمیشہ وقت دیتا ہے۔ صحیح۔ میں تیسری آیت کی طرف واپس آنا چاہوں گا۔ در حقیقت مجھے اس سے اطمینان ملا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو۔ یہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کی بات کر رہا ہے۔ تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ واحد دانشمند بادشاہ جس کی بات ہم نے کی خدا یسوع مسیح ہے، اس کا نام مبارک ہو، سو جس قدر میں اس کے حضور کا طالب ہوں گا اور اس کے آگے بیٹھوں گا اور اس کے سامنے رہوں گا، مجھے اس کا اجر اور انعام ملے گا۔ آپ ان ایمانداروں سے کیا کہیں گے جو کچھ ہی دیر میں مطمئن ہو کر اس کی حضوری سے چلے جاتے ہیں؟ میرا مطلب بہت بار عبادت ہوتی ہے اور وہ نہیں جاتے۔ اگر وہ خاموشی سے اس کے آگے 5 منٹ ہی بیٹھ جائیں تو انہیں لگتا ہے یہی کافی ہے۔ لہٰذا اس جلد بازی کے خطرات کے متعلق کچھ بتائیں کہ جب ہم بادشاہ کی حضوری سے جلدی سے نکل جاتے ہیں۔ جی بھائی ایاد، میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک حساس موضوع کو چھیڑ دیا ہے جو کہ آج کے دور میں موجود ہے۔ زندگی میں دباؤ ہوتے ہوئے
بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو صحیح جلدی اٹھاتے ہیں. کسی نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے تو کسی کو کام پر جلدی جانا ہوتا ہے, کام کا روزانیہ بڑھ چکا ہے. یہ سب حقائق ہیں, یہ سچ ہے. بہرحال مجھے تب بھی زندگی میں ان باتوں کے لیے میں دل وقت سے مل تیرا جاتا طالب ہے. ہوں گا. جی میں دل سے تیرا طالب ہوں گا. واقعی میرا مطلب ہے کہ میری روحانی حالت کی حقیقی آزمائش یہ ہے کہ میری زندگی میں سب سے خوشگوار بات کیا ہے. اگر وہ خدا کی طرف سے حضوری اور اس کی رفاقت نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے. اگر میں ایک سچا ایماندار ہوں تو تب واقعی مسئلہ ہے. اگر میرے لیے خداوند سے تعلق کرنے پر لطف چیز نہیں ہو تو میرے ساتھ مسئلہ ہے. شاید مجھے بھوک نہ لگے, شاید کوئی مسئلہ ہے جیسا کہ قدیم زمانہ کے لوگوں کے ساتھ تھا, جبکہ خدا آسمان سے من برساتا. اس کا مزہ شہد اور پاپڑ جیسا تھا. جو وقت بیتتا انہوں نے کہا کہ اس کا ذائقہ تیل سے بنے کیک کی طرح ہو گیا ہے. بعد ازاں انہوں نے کہا ہمارا جی اس نمکینی خوراک سے کراہٹ کھاتا ہے, اور من مسیح کا عکس تھا. سو آج ہمیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ خداوند کے آگے خاموشی سے بیٹھنے کی ضرورت ہے, اپنے گھر والوں کے مذبح پر اور کلیسیا کی عبادت میں ہمیں خداوند کے ساتھ مزید بڑھنے کی ضرورت ہے. تو میں ان سے کہوں گا کہ خداوند میری بھوک کو کھول, کیونکہ میں بیمار ہوں. جیسے کہ ایک دن ایک انسان کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے کھانے کی بھوک نہیں ہے, 1 دن 2 دن 3 دن, اور وہ نظر انداز نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ کچھ تو غلط ہے. ضرور ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی تو بیماری ہو رہی ہے. میں نے غور کیا کہ جب یوحنا 1 میں خداوند نے اپنے شاگردوں کو پیچھے آتے دیکھا, یوحنا بپتسمہ دینے والے کے 2 شاگردوں کو, جب انہوں نے سنا کہ یوحنا مسیح کے متعلق کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے, جب وہ مسیح کے پیچھے گئے تو مسیح نے انہیں دیکھ کر یہ نہ کہا کہ کسے ڈھونڈتے ہو, بالکل یہ نہ کہا کہ کیا ڈھونڈتے ہو, تمہیں کیا چاہیے. تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے, بلکہ وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس تو چاہیے. سو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد تو کہاں ٹھہرا ہے؟ تب اس نے ان سے کہا آؤ دیکھ لو گے. اور وہ اس دن اس کے ساتھ رہے, اور وہ سارا دن وہاں وہ آسودہ رہے نہ اور ہوئے. ان کا جینا بھرا. ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ رکنا ایسا شاندار تھا کہ ان میں سے ایک نے کہا پہلے میں نے جانے کی اجازت مانگی اور اپنے بھائی کو بلا لایا, اور غالباً دوسرے نے بھی ایسا ہی کیا. سو پترس پہلے گیا, معاف کیجیے گا, اندریاس پہلے گیا اور اپنا بھائی لے آیا, اور پھر یوحنا بعد میں گیا اور اپنے بھائی یعقوب کو بلا لایا. سو اس نے کہا مسیح عظیم ہے, کیا جمال ہے. وہ اس سے دور نہ رہ پایا. انہیں مسیح کی حضوری کے سامنے ساری دنیا بیکار لگی. سو مسیح کی حضوری میں بیٹھنے کی تڑپ, اور یہ کہ ہم خداوند سے کتنا پیار کرتے ہیں, خداوند کے کلام سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور خداوند کے بارے میں کتنی باتیں کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہی آزمائش ہے کہ میں 24 گھنٹوں میں کتنا وقت خدا کو دیتا ہوں, یا پھر یہ کہ میں خدا کے کلام کے آگے کتنی دیر بیٹھا, اور میں نے کتنی دیر دعا کی, اور اس کے متعلق میں نے کتنا سوچا, میں نے اس کے متعلق کتنی دیر بات کی, یا میں نے اس کی کتنی خدمت کی. جی ٹھیک ہے, اور واقعی یہ روحانی غربت ہے. اگر کوئی سوکھے ٹکڑوں سے ہی آسودہ ہو گیا ہے, اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک زبور پڑھتا ہے اور کمرے سے باہر نکل آتا ہے. اگر وہ کچھ پڑھتا بھی ہے, کبھی کبھار دن گزر جاتے ہیں اور ہم نہیں پڑھتے, اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے سونے سے پہلے خداوند سے بات کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. سو یہ رفاقت نہیں کہ آپ بادشاہ کی حضوری میں اٹھتے بیٹھتے نہیں, جس کی یہاں ضرورت ہے. میں کہوں گا کہ میں یہاں پر ناظرین کے آگے ایک سوال اٹھانا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ میں کیا خدا کے کلام کے آگے اور اس کی حضوری میں بیٹھتا ہوں, یا میں فیس بک یا انٹرنیٹ پہ زیادہ بیٹھتا جی ہوں, ٹھیک ہے. صرف خدا کی حضوری میں خود کو جانچنے کے لیے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں. آج کی قسط میں بڑی عملی باتیں تھیں اور یقیناً آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. سو بتائیے آپ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ ایک اہم خوراک ہے، اور جو صبح کا ناشتہ نہیں کرتا اسے سارا دن بھوک نہیں لگتی. سو حقیقی طور پر اگر ہم صبح کو اٹھ کر اپنی روحانی خوراک لیں تو ہمارا سارا دن نشوونما اور قوت سے بھرپور رہے گا، روحانی اور جسمانی طور پر. صحیح. اس کے ساتھ ہی میں کہوں گی کہ اگر میری زندگی میں روحانی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے خود کو جانچنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب روحانی باتوں کو ان کا وقت اور مقام ملے گا اور خداوند کو اس کا اصل مقام دیا جائے گا تو باقی سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم قہر کرنے میں جلدی نہ کریں. لکھا ہے غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے. وہ تمام بھلائی جو خداوند ہمیں بخشتا ہے ہم اس کا لطف اس کے ساتھ اٹھائیں، نہ کہ اسے دور ہو کر. اگر خدا گناہ اور
बदी को मिटाने में देर करता है तो मुझे ये जानना है कि खुदा मौजूद है और वो भला है और हमारे ईमान को परखता है कि हम उसकी भलाई पर ईमान रखते हैं या नहीं। मैंने ये भी जाना कि वो गुनाहगारों के साथ सब्र से पेश आता है और उनके लौटने का इंतजार करता है। ठीक है, मुझे ये सीखना चाहिए कि जो भी फैसला मैं करूं या जो कुछ भी मेरी जिंदगी में वो खुदा की मशवरत से हो। हर छोटी बड़ी बात में मुझे उसके पास जाना और उससे बात करना है। मुझे ये नहीं कहना कि ये तो मैं कर लूंगा या ये तो छोटी सी बात है, क्योंकि जब मैं हर बात में खुदावंद से मशवरत लूंगा तो दानाई के फैसले होंगे, क्योंकि उनका मंबा खुदावंद है। सही, शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया शुक्रिया। भाई, अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी।